अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूँ हिबा की दोस्त माहिशा। कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। वैसे तो मेरी आदत है एपिसोड शुरू करने से पहले बोलने की। खैर आज मेरा दिल नहीं कर रहा। चलते हैं एपिसोड की तरफ। वैसे एपिसोड अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। क्या पता अच्छी लग जाए। खैर, लाइक्स कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो हिबा ने टारगेट दिया है ना, उसे बिल्कुल भी पूरा मत कीजिएगा। फिर भी बच्ची एपिसोड दे देगी। बहुत अच्छी बच्ची है हिबा। खैर चीज़ का देखते हैं ज़रूरी नोट। अस्सलाम वालेकुम। 420 लाइक्स 80 कमेंट्स पर नेक्स्ट एपिसोड अपलोड होगी। बिल्कुल भी टारगेट पूरा मत कीजिएगा, बताना नहीं किसी को। चलें शुरू करते हैं। असीर तलब असक्रम हिबा खान, किस नंबर 72। लगता है आज जल्दी सो गई टिड्डी। रूम का दरवाज़ा लॉक करते अंदर आकर इसे बेड पर कम्फर्ट में लेटे देखकर दानियाल टेबल पर मोबाइल घड़ी रखते अपने पैरों में मकीद जूतों को उतारने लगा। मैं नाराज़ हूँ आपसे, वो मुंह फुलाकर बोली। दानियाल की आवाज़ पर नूर एकदम कम्फर्ट दूर करती उठकर बोली। दानियाल, जो शर्ट उतारकर अपना नाइट ड्रेस निकाल रहा था, पलटकर उसे देखा। क्यों नाराज़ हो? अपनी मुस्कुराहट दबाए वो अपना ड्रेस निकालते पूछने लगा। आपने मेरा दिल दुखाया है दानी। उप्स, मेरे जिगर का टुकड़ा। मेरा टिड्डू नाराज़ हो गया। यार मैं मजाक कर रहा था। मेरी बीवी, मेरा सब कुछ तुम ही हो। भला दानियाल खान चिराग लेकर पूरी दुनिया में घूमे, उसे अपनी नूर जैसी कोई लड़की नहीं मिलेगी। वो लाड से बोला तो नूर की बतीसी बाहर आई। मैं जानती हूँ ये आप तंज कर रहे हैं मुझ पर। वैसे तो आपको मैं अपने काबिल नहीं लगती। बतीसी अंदर करके अब वो फिर से मुंह फुला गई। तुम्हारी कसम नूर, मैं तंज नहीं कर रहा, बस तुम्हें तंग करने के लिए बोल दिया था। वो इसकी मुस्कुराहट को यकदम सिमटते देखकर लब आपस में सख्ती से पेवस्त कर गया। दानी, आप हमारी बेबी के लिए मिर्ची लाए। हमारे बेबी के लफ्ज़ पर नासमझी से दानियाल ने उसकी जानब सवालिया निगाहों से देखा कि भला इनका बच्चा कहाँ से आया। पर झटका इसे तब लगा जब अपनी मासूम टिड्डी की गोद में सोई हुई बिल्ली को देखा। नूर, ये क्या है मेरा बच्चा? कहाँ से आया? वो भाग कर इसके पास आया और बिल्ली को खींच कर नीचे फेंका कि वह नूर से अलग होने और अचानक नीचे फेंकने पर म्याऊं म्याऊं करने लगी। और दानियाल इस बिल्ली पर कहर बरसाती नजरें डालकर नूर के हाथ पांव गर्दन चेक करने लगा, कहीं इसे चोट तो नहीं पहुंचाई इसे। दानियाल, ये मेरा बच्चा क्या किया आपने इसके साथ? नूर चेंज कर दानियाल के हाथ झटकती तड़प कर बोली। क्या कह रही हो? ये तुम्हारा बच्चा है नूर, दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं मारना दूं इसे, तुम बिल्ली को हमारा बच्चा कह रही हो? इसे नीचे उतरते देख दानियाल इसके दोनों हाथ पकड़ता गुस्से से बोला। वो मेरा बच्चा है, आप हाथ तो लगाए, मैं आपके हाथ तोड़ दूंगी। वो चिल्लाई।
دانیال پر، اور وہ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو اس کے لاڈ پیار کا فائدہ اٹھاتے کچھ زیادہ ہی فری ہو رہی تھی۔ دانیال نے غصے سے نور کے قریب آنے کے لیے مچلتے اس بلی کو ہونہار نظروں سے دیکھا۔ کیا تم پاگل ہو نور؟ میں اس بلے کو مار دوں گا۔ اور اگر آپ نے مجھے میرا مونو واپس نہ کیا، میں ڈیڈ کے پاس چلی جاؤں گی، وہ کہتی ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ دیکھو رو رہا ہے میرا بچہ، دو مجھے واپس۔ دانیال اس کے سینے پر ہاتھ مارتی روتے ہوئے ضد کرنے لگی۔ نور شٹ اپ! کیا میں تمہیں بلا لگتا ہوں جو تم ایک بلے کو اپنا بچہ کہہ رہی ہو؟ کس نے تمہیں یہ لا کر دیا ہے، بتاؤ مجھے۔ دانیال کا چہرہ غصے کے باعث سرخ ہوا۔ مطلب کہ کچھ بھی؟ نور نے اسے ایک بلے کا باپ بنا دیا؟ یہ مجھے ڈیڈ نے ایئرپورٹ میں لے کر دیا تھا کیونکہ مونو مجھے پسند آ گیا تھا۔ آپ اسے مارنے کی بات کر رہے ہیں؟ خبردار اگر میرے مونو کو کچھ بھی کہا یا کوئی بھی نقصان پہنچایا، میں مشال کے روم میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ وہ سوں سوں کرتی روتی گھٹنوں میں منہ چھپا گئی اور سسکتی اپنے مونو کی میاؤں میاؤں سننے لگی۔ تو یہ سارا ڈیڈ کا کیا کرایا ہے، اس لیے مجھے دیکھ کر بار بار مسکرا رہے تھے۔ اف! دانیال اپنا سر تھام گیا۔ اچھا میری جان، میری بات سنو۔ وہ اسے اپنے حصار میں لے کر ماتھے پر لب رکھتے بولا، اور نور سر ہلاتی اس کے سینے کے بالوں پر بہتی ناک رگڑنے لگی۔ نہیں ہوں میں آپ کی جان، آپ کو صرف مجھے ڈانٹنا آتا ہے اور سب کے سامنے میرا مذاق اڑانا آتا ہے، وہ بڑائی آواز میں بولی تو دانیال نے قالین پر پڑے اس چھوٹے سے پٹاخے کو دیکھا۔ دل کر رہا تھا ابھی سے گولی مار دے، جس نے آتے ہی اتنا فساد پھیلا دیا تھا۔ اچھا رونا بند کرو، کل میں تمہیں آئس کریم کھلانے لے کر جاؤں گا۔ اس کے گال صاف کرتے وہ لالچ دینے لگا۔ ہائے اللہ سچی؟ میرا مونو بھی جائے گا؟ اس کی شیو پر ہاتھ پھیرتے وہ مسکرا کر بولی تو دانیال بے بس ہو کر گہرا سانس لیتا رہ گیا۔ بلی کو مارنا گناہ ہے میری جان، ورنہ ابھی میں اس کی نماز جنازے میں شریک ہوتا۔ اس کے گال پر لب رکھتے وہ افسوس سے بولا۔ دانیال پلیز اسے ہمارے ساتھ رہنے دے نا، ڈیڈ نے بہت پیار سے لے کر دیا ہے، اور یہ بھی کہنا تھا جب تک ہم لوگ گھر نہ پہنچے اسے اب چھپا کر رکھو، لاڈلے پن سے کہتی وہ اس کے سینے پر بے ساختہ اپنے لب رکھ گئی۔ اور پھر اسے جیسے ہی اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تو چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تم اور ڈیڈ مجھے پاگل کر دو گے نور، اور ایک یہ فتنہ۔ دانیال لب میچ گیا۔ پاگل کو بھی بھلا کوئی پاگل بنا سکتا ہے؟ نور کھلکھلا کر ہنسی۔ لگتا ہے ٹڈی تم میرے ہاتھوں ضائع ہونا چاہتی ہو۔ دانیال سختی سے بولا تو نور کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ یکدم اور اس سے دور ہوتی نیچے سے اپنے مونو کو اٹھاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نور ہٹاؤ اس کمینے کو خود سے۔
دانیال غصے سے آگے بڑھتے اس کے ہاتھوں سے بلی کو پکڑ کر بیڈ پر پھینکا کہ وہ بیچارہ میوں میوں کرتے درد سے کہرا اٹھا۔ ضبط جیلس غصے سے وہ دانت پیس کر اس کے سر پر کھڑا تھا۔ سچ میں بہت ہی برے ہیں آپ دانی۔ میں بہت اچھا ہوں۔ دانیال نے محبت سے اس پر اپنے لب رکھے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ روتے نہیں ٹڈی، اس کی کمر سہلاتے بولا۔ نور نے روتے ہوئے منہ بنایا۔ تو کیا میں منہ پھاڑ کر ہنسوں؟ اتنے پیار سے میں نے مونو کو لیا تھا، لیکن آپ سے میری خوشی ہضم نہیں ہوتی، وہ تلخ لہجے میں ناگواری سے بولی۔ دانیال نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ تمہیں تمہارا بچہ چاہیے؟ وہ اس کا چہرہ اوپر کرتے سنجیدگی سے پوچھنے لگا کہ مسکرا کر نور سر ہلانے لگی۔ چہرے پر فتح مندی کی مسکراہٹ بھی۔ آخر دانیال راضی ہو گیا تھا مونو کو رکھنے پر۔ دانیال اس کے دماغ میں چلتے شیطانی سوچوں کو پڑھ کر پھر سے مسکرا دیا۔ مجھے بھی چاہیے بچہ، ہم دونوں کا بچہ جسے تم پیدا کرو گی، وہ کہتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ نہیں دانیال، وہ دانیال کی بے باک بات پر ڈر سے ایک دم پیچھے ہوئی۔ کیا نہیں ٹڈی، آخر تمہیں بچہ چاہیے، مجھے بھی چاہیے۔ اسے بیڈ پر لٹا کر بال سنوارتے پوچھنے لگا کہ نور اس کی پچھلی شدتیں یاد کرتی ضبط سے سرخ ہوئی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے۔ وہ اس کے منہ پر دونوں ہاتھ رکھتی اسے دور کرنے لگی اور دانیال اس کی پیلی پڑتی رنگت دیکھ کر قہقہہ لگا اٹھا۔ کیوں، تمہیں ہی شوق ہے جانوروں کے بچے پالنے کا؟ اپنے پیدا کرنے کی باری آئی، اب ڈر رہی ہو؟ دانیال نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر تکیے سے لگائے۔ نور کی حالت بری ہو گئی تھی۔ وہ میں چھوٹی ہوں ابھی، اس کی سانسیں خود پر محسوس کرتی وہ بڑی آواز میں بولی۔ ہاں بڑی ہو گئی ہو، اسی لیے تو میری شدتیں سہ چکی ہوں۔ اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑتے وہ مسکرایا۔ درد بھی بہت ہوا تھا، وہ کہتی ہوئی رو پڑی۔ پھر میں نے پیار بھی تو بہت کیا تھا، وہ بھول گئی؟ وہ شرارت سے بولا۔ ہاں لیکن اس سے میرا درد کم نہیں ہوا تھا، وہ بے رحمی سے بولی۔ کوئی نہ، اب نہیں ہوگا، وہ اس کی ناک کو دانتوں سے ہلکا سا کھینچ کر بولا کہ نور مزید سرخ ہو گئی۔ دانی میرا مونو، وہ قالین پر لیٹے اپنے مونو کو دیکھ کر التجائی انداز میں بولی۔ تمہارے مونو پونو کی ایسی کی تیسی۔ خبردار دوبارہ اس کا نام لیا۔ میں نے اجازت دی ایک کمرے میں اسے اپنے ساتھ رہنے کی، بڑی بات ہے، بیڈ پر مت لانا۔ خاموشی سے سو جاؤ، ورنہ واقعی مجھے غصہ آیا۔ دنین، دانش، وانیہ، ارحا، بلاج، ارحام، شہیر، معاذ، حورالعین، عینی سب پیدا ہو جائیں گی۔ وہ دانت پیس کر بولا کہ نور کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ یہ کون دانی؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہمارے فیوچر بچے۔ یہ سننے کے بعد نور کچھ کہنے کے قابل ہرگز نہ رہی تھی۔ دانیال اس کی زبان بند ہوتے دیکھ
مسکرا کر اسے اپنے ساتھ آغوش میں لیتے لیٹ گیا۔ وہ اس سے دور کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس کے دل میں یہ سوال۔ آمنہ ریلیکس ہو جاؤ، یہ تجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کیا اور ابھی گہرا سانس لیا ہی تھا کہ اچانک اس کی کلائی کو پکڑ کر حسام نے ایک دم سے اپنی جانب کھینچا۔ آہ! خوف سے اس کے منہ سے تیز کراہ نکلی۔ ڈارلنگ! اس کے وجود کی کپکپاہٹ کو محسوس کرتے حسام نے اسے آہستہ سے اپنے ٹھیک بازو پر ڈالا اور خود بھی اس کی طرف کروٹ بدلی۔ گولی والا بازو اب محفوظ تھا۔ حسام! اس کے گرم سانسوں کے پاس آنے پر اس نے بکھلا کر کچھ کہنا چاہا۔ کیا؟ اس نے گمبھیر لہجے میں پوچھتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر پاس کر دیا۔ تمہیں گولی لگی ہے، سر پر بھی چوٹ لگی ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے جلدی سے کہا اور اس کے چوڑے مضبوط بازو پر اپنا ہاتھ دھیان سے رکھا تاکہ غلطی سے بھی لیفٹ بازو پر ٹچ نہ ہو۔ دوسرے لمحے اس کے تن بدن میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے ایک دم اپنی پوری آنکھیں بھاگی اور اس کے بازو کو دیکھا۔ وہ اپنی اگلی پچھلی سانسیں لینا بھول گئی جب نظروں کے سامنے اس کا چوڑا سینہ اور مضبوط بازو آئے۔ مجھے درد نہیں ہو رہا ہے ڈارلنگ، نہ سر میں نہ بازو میں۔ وہ اس کی مسکراہٹ لبوں میں چھپا کر گویا ہوا اور اس کی کھلی آنکھیں دیکھ کر تھوڑا بہت جو فاصلہ تھا اسے بھی ختم کر دیا۔ اجازت ہے؟ وہ اس کے کان پر جھکا اجازت طلب کر رہا تھا۔ آمنہ کو احساس ہوا اگر اجازت دی تب بھی سانسیں رک جائیں گی اور اگر نہ دی یہ بھی ممکن نہ تھا اور اس سے دور جانا بھی ناممکن تھا۔ وہ آہستہ سے بہت ہمتیں جمع کر کے سر حامی میں ہلاتی، اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر اس کے چوڑے سینے میں سمٹ گئی۔ اس کی گھنی مونچھوں تلے مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اسے تکیے پر آہستہ سے منتقل کرتا اس پر سایہ بن گیا جبکہ آمنہ پھیلی پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حسام نے جھک کر اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ مسکرا دی۔ آسودگی ہے۔ وہ اس کے نقوش کو محبت چاہت سے چھو کر اس کے ہونٹوں کے پاس جب آیا تب وہ سانس روک گئی۔ وہ آنکھوں کو کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی دہکتی جھلساتی سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں۔ آمنہ نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے اپنی انگلیاں اس کی گردن سے پھیر کر بالوں میں پھنسائی۔ اس نے سر ذرا سا اٹھایا۔ حسام مسکراتا ہوا اس کے گلابی ہونٹوں پر اپنے تمام تر جذبات کے ساتھ جھک گیا۔ دونوں کی تیز تر ہوتی دھڑکنوں کا ملاپ ہوا۔ فضا میں مدہوش سا رقص کرنے لگے۔ اوہ مائی گاڈ! پتہ نہیں ہبا کیسے نکلی تھی اتنا رومانٹک۔ صدقے جاؤں ہبا میں۔ ماحول خوابناک فضو خیز ہو گیا۔ حسام نے اپنے بازو کا تنگ گھیراؤ اس کی نازک سی کمر میں ڈالا
اور پوری طرح سے اس کی دھڑکنوں سے سانسوں پر قابض ہو گیا۔ میری خواہش ہے کہ تمہیں اس بات سے شرمساری ہو جائے کہ تم میری روح کا پہلا اور آخری خواب ہو۔ حسام اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے سور پھونک رہا تھا۔ نہیں ادھر غلطی ہوگی۔ سرگوشی کرتے اسے خوشی دے رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتی نڈھال سی اس کے بازو میں بڑھ چکی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب حسام خان نے بے خود پر سے تمام تر ضبط کھو دیے۔ پور کو اپنے لمس سے وہ اس کی بھری سانسوں کو سمیٹ کر اس کے پور بھگونے لگا۔ نکلی میجر، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ حسام نے اس کے بیکے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ وہ آنکھیں میج کر سختی سے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچ گئی۔ وہ آہستہ سے اس کی گردن میں جھکا اور اس کی شہرک پر اپنے دہکتے جھلاتے ہوئے ہونٹ ضبط کیے۔ وہ تڑپ کر اس کے حصار میں مچلی کہ حسام نے اس کی انگلیوں سے انگلیاں ملا کر آہستہ سے اس کے ہاتھ تکیے سے لگائے۔ اوہ مائی گاڈ! ہبا کیسے لکھ لیتی ہو اتنا! اور اس کی ساری مزاحمت خود میں سمٹ گیا۔ اوہ! آمنہ نے اپنے حیا سے بھاری پلکوں کو اٹھا کر اس کی ہمار سے لبریز بھوری آنکھوں میں دیکھا، اور خود سپردگی سے حسام میں ساری مزاحمت ترک کر کے اس کے آغوش میں سما گئی۔ حسام سرور میں اس کی پیشانی پر جھکا۔ آئی لو یو نکلی میجر! اور اس کی مضبوط باہوں کے تحفظ کو محسوس کرتی وہ اظہار محبت کے بعد جھنپ کر چھپ گئی، جس کے لیے اس کے پاگل بندے نے اپنا سر بھی پھاڑ دیا تھا۔ ہا 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 ہا! آئی لو یو ٹو! وہ مسرور سا خود بھی اظہار محبت سے خود کو روک نہ پایا۔ آمنہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، دیکھ لو ڈارلنگ! جلدی شادی نہیں کی، نتیجے میں اتنی دبنگ خوبصورت شرمانے والی ڈارلنگ رب نے عطا کر دی۔ میں دل سے اقرار کرتا ہوں حسام خان تمہاری محبت میں ڈوب کر بہت جلد عشق کے مقام پر پہنچنے والا ہے۔ اس کی گمبھیر بھاری آواز میں اقرار الفت گونجتا رہا، اور آمنہ مزید اس میں سمٹ گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ڈیڈ آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ہوں میری جان، تم کیسی ہو؟ مختار بھی فائقہ کی آواز سنتے عموماً مسکرائے۔ ڈیڈ مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، میں بس جلد از جلد واپس پاک آنا چاہتی ہوں۔ وہ نم آنکھیں صاف کر کے بولی۔ پچھلی گزشتہ رات سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی، دل بے چین ہو رہا تھا، بس اپنے ڈیڈ کے جانے کے پاس بے تاب تھا۔ ہائے میرے بچے کو میری یاد آ رہی ہے، میں نے کہا تھا نا میں ساتھ چلتا ہوں، میرے بغیر نہیں رہ پاؤ گی۔ تمہاری ہی ضد تھی کہ نہیں ڈیڈ، میں نے تو اکیلے جانا ہے۔ ڈیڈ میں نے کہہ تو دیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں نا آپ کے بغیر کہاں میرا گزارا ہے۔ ابھی آئے ہوئے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے ہیں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا اس گھر میں دم گھٹ جائے گا۔ آپ بیسٹ ڈیڈ ہیں، میں جو بھی خواہش کرتی تھی
اگلے پل وہ پوری جاتی تھی۔ پھپھو بھی بہت اچھی ہے، میری ہر خواہش پوری کرتی ہے، لیکن باپ کا گھر باپ کا ہوتا ہے، وہ فخر سے بولی۔ مختیار نے اپنی مٹھیاں میچی۔ ضمیر نے آواز دی، مختیار، یہ وہی بیٹی ہے جو سر اٹھا کر فخر سے ہر ایک سے تمہارا تعارف کرواتی ہے، اور تم محبت بھی اسے اس لیے دے رہے ہو تاکہ استعمال کر سکو۔ دل کی گہرائیوں سے آواز آئی، ایسا کافی دفعہ ہوا تھا۔ اکثر کبھی بھی فائقہ لاڈ پیار سے اسے پکارتی تو ضمیر جاگ اٹھتا، زمان اور موت کا سوچتے، پھر وہ اسے سلا دیتا۔ ڈیڈ کہاں چلے گئے آپ؟ دوسرے بار خاموشی محسوس کرتے فائقہ نے مختیار کو پکارا کہ وہ سوچوں کو جھٹکتے ہوش کی دنیا میں ہے۔ ہاں بیٹا، کہیں نہیں، یہیں ہوں۔ پریشان نہ ہو، کچھ وقت کی بات ہے، پھر میرے پاس آ جاؤ گی۔ اور کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اوپس نہیں ڈیڈ، ظاہر ہے اپنی پھپھو کے گھر ہوں، مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ بالکل میری شہزادی، وہ یک لفظی بولے اور مسکرائے۔ آنکھوں کے پردوں پر فائقہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ لہرایا۔ مختیار، تو نے اس بچی کو سینے سے لگایا ہے، اپنی گود میں کھلایا پلایا بڑا کیا ہے۔ تم اس بیٹی کو کیسے یوز کرو گے جو تمہارے بیمار ہونے پر پوری رات جاگتی ہے؟ ضمیر پھر سے اسے جگانے لگا۔ یکدم اس کا دماغ سن ہو گیا، آنکھوں کے گوشے نم ہوئے، لیکن جنون اس پر ایک ہی سوار تھا کہ پیسہ سب کچھ ہوتا ہے۔ مجھے ضروری کام ہے بیٹا، میں پھر بات کرتا ہوں۔ مختیار نے بہانہ بنایا۔ اسے لگا مزید بات کرے گا تو اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے گا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، اور یاد سے اپنی گولی کھا لیجیے گا سونے سے پہلے۔ فائقہ نے انہیں یاد دلایا تو مختیار نے حامی میں سر ہلایا اور اللہ حافظ کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ ضمیر کو سلا کر اس نے زمان کو کال ملائی جو تیسری بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ ایک ہفتے کی چھٹیاں کیا دے دی ہیں، پھر بھی اس خروس کو سکون نہیں۔ اب بھی کام کروا رہا ہے مجھ سے۔ وہ کب سے پینسل پکڑے کاپی پر لکیریں مار رہی تھی۔ دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا کوسچن حل کرنے کا۔ آج باہر کھانا کیا کھلایا؟ اب ساری کسر جو کوسچن حل کروا کے لے رہا ہے۔ وہ اپنے ساتھ ناگواریت سے بڑبڑا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے پہلے وہ لوگ باہر سے لوٹے تھے، تب سے عادل نے اسے کام پر لگایا ہوا تھا۔ عادل بظاہر تو ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہوئے اپنے موبائل میں مصروف تھا، لیکن اس کی نگاہیں موٹو کی ہر ایک پروجیکٹ پر مرکوز تھیں۔ یہ حل کر دے، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ وہ کاپی اس کی طرف کرتی بولی۔ عادل نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر کاپی کو۔ کیوں؟ پھر یوں نہیں کس لیے جاتی ہو؟ اتنا چھوٹا سا کوسچن حل کرنا نہیں آ رہا؟ وہ ساتھ گوری سے اسے نوازا۔ اتنا مشکل ہے؟ وہ ہلکے سے منمنائی۔ بہت آسان ہے، اگر تم پڑھائی پہ دھیان دو تو یہ کوسچن آسانی سے حل کر سکتی ہو، لیکن تمہارا دھیان تو کہیں اور ہی ہوتا ہے۔ پلیز حل کر کے بتا دینا کیسے ہوگا؟ وہ التجائی انداز میں بولی کہ سامنے بیٹھے خروس کو اس پر رحم آ ہی گیا۔ سکھا دیتا ہوں، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ کاپی رکھ کر وہ پھر سے موبائل میں دوست کو رپلائی کرتے
مسکرانے لگا۔ میں آپ کو یہ دوں گی۔ وہ پاس رکھا چاکلیٹ اٹھا کر دکھاتی مسکرا کر بولی۔ عادل نے اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ میں ڈیری ملک دیکھ کر آنکھیں گھمائی۔ میں میٹھا نہیں کھاتا زیادہ، وزن بڑھ جاتا ہے، اس نے جیسے جتایا۔ خلوص لوگ موٹے نہیں ہوتے۔ بیچاری عادل سے مجبور شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ اوہ اچھا، سیریسلی؟ میری علم میں اضافہ کرنے کے لیے شکریہ محترمہ۔ اس چاکلیٹ کے علاوہ اگر کچھ اور ٹیسٹ کرواؤ تو چلے گا، ورنہ خود یہ کوسچن حل کرو اور مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اہم گفتگو چل رہی ہے۔ وہ اس کے سرخ لبوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور پھر موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کی پریشان نظریں کاپی پر ٹکی تھیں اور خود پنسل بالوں میں گھماتی اس کا بازو جھنجھوڑنے لگی۔ پروفیسر جی کچھ تو ہیلپ کریں، قسم سے بہت مشکل ہے۔ پکا پکا، اس کے بعد جو نیکسٹ کوسچن آپ مجھے دیں گے وہ میں خود حل کروں گی۔ وہ دونوں اس وقت بیڈ پر نائٹ سوٹ میں ملبوس لیٹنے کے انداز میں بیٹھے تھے۔ عادل بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور عروہ کاپی پر جھکی ہوئی تھی۔ بیچ سے کشنز تو عادل خان کی دھمکی نے ہی اڑا دیے تھے۔ وہ اب موبائل رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بلیک شرٹ اور ٹراؤزر میں کاپی پر جھکی عروہ کو دیکھنے لگا۔ ایک شرط پر، اس کے بدلے مجھے بھی کچھ چاہیے۔ اس کے پاؤں کی چھوٹی چھوٹی سرخ و سفید انگلیوں کو کھینچتے بولا کہ وہ کراہ کر غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا عادل، تنگ مت کرے مجھے، پنسل کی نوک اس کے بازو پر چبوتی ہوئی بولی۔ نہ جانے کون سے برے مال کی جو ملا دی اللہ نے ہم دونوں کو، وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ ہیلپ چاہیے؟ چوٹی سے نکلتے بالوں کے لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے بولا تو عروہ نے سر جھٹک کر اسے کن آنکھوں سے گھورا۔ بدلے میں یہ چاہیے مجھے۔ وہ انگلی اس کے لبوں پر پھیرتا کہہ کر لگا اٹھا۔ واٹ، شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہ چیختی اس کو ہونہار نظروں سے دیکھنے لگی۔ اوہ، وہ جو دوپہر تیار ہوئی تھی مجھے امپریس کرنے کے لیے، وہ کیا تھا؟ اسے کسی بچے کی طرح گود میں لٹا کر اٹھ بیٹھا کہ عروہ نے زور سے چیخ ماری۔ چیخو مت، اتنا بھی نہیں ہے تمہارا وزن، مشکل سے 75 ہوگا، وہ کہہ کے پر کہکا لگاتے اسے تھپتھپانے لگا۔ دوسری طرف عروہ کا فل موڈ تھا اسے ختم کرنے کا۔ اتنا سافٹ گوشت، عادل خان ملنگ بانگ کہہ کے اسے رونے پر مجبور کر گیا۔ کچھ نہ سوچتے اسے جپٹ کر اس کی گردن میں دانت گاڑ دیے۔ اس کی تیز دانتوں کی چبھن پر اس کا قہقہ حلق میں ہی دب گیا اور وہ اسے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگا جو سارا غصہ اپنے دانتوں سے نکال رہی تھی۔ اوئے موٹو چڑیل، ہٹاؤ اپنے دانت۔ جب درد حد سے زیادہ ہوا تو اس کی گراہ نکلی۔ اس کی پکڑ کمزور دیکھ کر وہ جھٹکے سے دور ہوتی کہکا لگا گئی۔ مزہ آیا؟ اور بولو موٹو موٹی پانڈا۔ گردن پر دانتوں کے نشان دیکھ کر وہ بوکھلائی جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ لائکس کمنٹس کرکے ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔